नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है तू रसूल पाक की आल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अददमा फ़िल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं एक स्पेशल प्रोग्राम ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, और मैं हूँ सैयदा निदा नसीम। कुतुबुल अक़ताब, कुतुबुल आरिफ़ीन, अताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़िल हिंद, सुल्तानुल हिंद, अमीक जज्बे इंसानियत के अलमबरदार, हिंदुस्तान में सिलसिलाए चिश्त के बानी, नामवर और अकाबिर औलिया अल्लाह में से एक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये स्पेशल प्रोग्राम ARYQTV पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। इल्म से हक़ की मार्फत हासिल होती है, इल्म से हक़ की मार्फत हासिल होती है, और जिसे हक़ ताला की मार्फत हासिल हो जाए ना नाज़रीन कराम, वो अल्लाह के वली बन जाए करते हैं। और यकीनन ये बात देखने में भी आई है और हकीकतन ऐसा है भी कि ये औलिया अल्लाह, ये सूफियान कराम हमा वक्त दीन की तबलीग में और मार्फत इलाही को पाने की तगोदाव में लगे रहते हैं। इनकी शख्सियत हमें इसमें कोशा नज़र आती है, और क्यों ना नज़र आए। जब हम बात करें ख्वाजा ख्वाजगान की, गरीब नवाज़ की जब मैं बात करती हूँ रहमतुल्लाह अलैह नाज़रीन कराम, तो आप वो आफताब हैं कि जिन्होंने गैर मुस्लिमीन में या बरसग़ीर में हिंदुस्तान में ईमान की वो रोशनी फैलाई कि जिससे आज तक लोग कि जिसकी चमक आज तक लोग महसूस कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूँ तो बहुत अच्छा होगा कि आप तसव्वुफ़ के रूहें रवा हैं, आप तरीक़त के आफताब हैं और हकीकत के महताब हैं, हकीकत के महताब हैं। ज़िंदगी सरासर शरीयत, हुब्बे इलाही और हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम में गुजरी। आपकी दरगाह पर बिला तख़सीस मज़हब व मिल्लत तमाम लोग रुश्दो हिदायत के मोती पाते थे, पाते हैं और पाते रहेंगे। सुल्तानुल हिंद का जो ये टाइटल है, ये लक़ब है, ये खिताब है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जानिब से मिला। जब मुझे ये बात, मेरी नाक़िस अक़ल में ये बात आई या इल्म में, मेरी नॉलेज में ये बात आई, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती थी। लेकिन जब मैंने ये चीज़ पढ़ी और जब मेरे इल्म में ये बात आई, या मेरे बड़ों ने और जो स्कॉलर्स हैं जो हमारे साथ यहाँ AYQTV में मौजूद होते हैं, या उलमाए कराम ने ये बात समझाई कि वो ऐसे हैं कि उनकी दरगाह पे जब भी जाइएगा या उनकी बारगाह पे जब भी पहुंचिएगा तो देखिएगा कि वहाँ हिंदू भी है, वहाँ मुसलमान भी है, वहाँ किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो शख्स या किसी भी कबीले से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो वहाँ आता है और क्या करता है कि रुश्तो हिदायत के मोती भी पाता है, और अपनी अपनी जितनी भी उसकी दरख्वास्तें होती हैं, जो उसकी हाजात होती हैं, वो लेके आपकी दरगाह पे हाजिर हो जाता है, और फिर वो रुश्तो हिदायत के मोती भी वहाँ से पा लिया करता है। तो फिर समझ आ गया कि यकीनन जो टाइटल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला है ना कि आप अताए रसूल फ़िल हिंद हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता ही तो है कि आज तक हर शख्स वहाँ जा रहा है और बस कुछ ना कुछ अपनी झोली में भर के वहाँ से ला ही रहा है। बचपन ही से आप नाज़रीन कराम
غریب نواز تھے۔ اور اس میں یہ بات بھی میں آپ تمام تک پہنچا دوں کہ جو انسان ایسا ہو، یا جو اولیاء اللہ کی اگر ہم بات کریں تو کوئی ولی ایسا ہو کہ جس کا بچپن پیارا پیارا ہو، جس کا بچپن خوبصورت ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جوانی کو بھی باعزت بنا دیتا ہے۔ یا وہ شخص یا وہ ولی یا وہ صوفی اپنی محنت سے یا حق تعالیٰ کی معرفت سے اپنی جوانی کو باعزت بنوا لیتے ہیں، اور اس کی جوانی باعزت ہو جائے پھر تو اللہ کا ان پہ اتنا کرم ہو جایا کرتا ہے کہ پھر ان کا بڑھاپا بھی عزت والا بن جایا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے بارے میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں، لیکن میں خود ایک طالبہ ہوں، اور ایک چھوٹا سا میرا دائرہ ہے جس میں گھومتی ہوں، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ ان تمام اشخاص کی، ان تمام ہستیوں کی جتنی اچھی مجھ سے ہو سکے میں تعریف و توصیف ادا کر سکوں۔ لیکن جب سیکھنے کی بات آتی ہے اور میں یہ مانتی ہوں کہ میری طالب علمی کا زمانہ ہے، تو پھر مجھے ایسے اداروں کی جانب بڑھنا پڑتا ہے، اور کہ جو اپنے آپ میں ایک درسگاہ ہیں، یا ایسی شخصیات کی جانب بڑھنا پڑتا ہے جو میری بہت ہی پیاری اور بہت ہی محترم اسکالرز ہیں، اور جن سے میں اور میرے چینل کے تمام لوگ اور جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تمام میری فینز یا میرے فینز یا وہ لوگ جو ARYQ TV کو بہت پسند کرتے ہیں، وہ سب لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور سیکھا ہے اور سیکھتے رہیں گے۔ تو چلیے ہم آج بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے اسکالرز سے، اور خواجہ صاحب کی جب بات ہوئی تو ان کے حوالے سے آج کلام ہوگا۔ میری پہلی مہمان ہے ناظرین کرام، خوبصورت، سادہ اور عام فہم ہے آپ کا انداز، آپ کا نام ہے محترمہ سعدیہ انصاری۔ السلام علیکم۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں، یہ بھی ہماری بہت ہی محترم اسکالر ہیں، اور ناظرین کرام ان کے حوالے سے میں کیا کہوں، نہایت مدلل آپ کا انداز ہے اور دل نشیں آپ کا طرز بیاں ہے، ہم سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ کا نام ہے محترمہ پروفیسر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ حاضر و موجود ہیں ناظرین کرام، خوشگلو آپ ہیں ہی اور ساتھ میں خوش الحان بھی آپ ہیں، اور جب آپ انہیں ARYQ TV پہ دیکھتے ہیں تو بہت سی فرمائشیں ایسی ہیں جو آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج چونکہ ہم ان کو ہم نے منقبت خواہ یہاں پہ بلایا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے پروگرام میں مناقب سنی جائیں۔ آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ آنسہ سعدیہ کاظمی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ تینوں شخصیات کو میں آج کے اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور ناظرین کرام اس سے قبل کے سوالات کے سمت ہم چلیں اور بڑھیں یا سلسلے کا آغاز کریں۔ آئیے پہلے ایک منقبت سماعت کرتے ہیں۔ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، ہاں مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا، کاسہ دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، کاسہ دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو، میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ، در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، ہاں خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر، خود ہی فرمائیں گے مجرم
पे वो रहमत की नज़र, मुझको ख्वाजा की अदालत में खड़ा रहने दो, मुझको ख्वाजा की अदालत में खड़ा रहने दो। मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दर ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो। छोड़ के आप कदर अब मैं कहाँ जाऊँगा, हाँ छोड़ के आप कदर अब मैं कहाँ जाऊँगा, छोड़ के आप कदर अब मैं कहाँ जाऊँगा, छोड़ के आप कदर अब मैं कहाँ जाऊँगा। इस गदा को इसी साए में पड़ा रहने दो, इस गदा को इसी साए में पड़ा रहने दो। मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दर ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो। मुझको करना न जुदा दर से कभी ख्वाजा जी, हाँ मुझको करना न जुदा दर से कभी ख्वाजा जी, मुझको करना न जुदा दर से कभी ख्वाजा जी, मुझको करना न जुदा दर से कभी ख्वाजा जी। दिल जो दीवाना बना है तो बना रहने दो, दिल जो दीवाना बना है तो बना रहने दो। मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दर ख्वाजा पे सवाली को खड़ा रहने दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सादिया आपा, आपकी जानिब आऊँगी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। और अगर हम ख्वाजा साहब की बात करें या इन तमाम औलिया अल्लाह की बात करें तो ये वो नफूस क़ुद्सियाँ हैं कि जिनके विसातत से, जिनके थ्रू इस्लाम हम तक पहुँचा है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज की बात की जाए तो आपकी विलादत कब और कहाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकतन ये ऐसी शख्सियत के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं कि उनकी शख्सियत के मुताल्लिक़ कुछ बोलना जो है वो जैसे सूरज को चिराग दिखाने के मानंद है। आपकी विलादत तो संजर के इलाके में हुई, सन 530 हिजरी में हुई, लेकिन उससे पहले मैं आपको, जैसा आपने तारुफ में कहा कि आप खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका की निस्बत और ताल्लुक़ है, तो उम्मुल वरा आपकी वालदा माजदा रहिमहुमुल्लाह, या कुछ कुतुब में उनका नाम महनूर रहिमहुमुल्लाह लिखा है। तो आपकी वालदा माजदा के वो ख्वाब लिखे गए हैं कुतुब में कि जो आपकी पैदाइश मुबारका से पहले आप देखा करती, और बहुत अच्छे ख्वाब आपने देखे। और आपका ये भी बयान है कि शिकम मादर में तस्बीह और तहलील की आवाज़ें आप सुना करती थी। तो ये पैदाइशी वली हैं जो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए और संजर के मकाम पर आपकी पैदाइश हुई। आपके वालिद माजिद बहुत बड़े आलिम थे अपने वक्त के, हज़रत ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस घराने के अंदर ज़ाहिर इल्म और हिकमत की फरावानी थी, सरचश्मे थे। तो जिस तरह से आपके वालिद ने आपका बचपन के अंदर जो आपकी तालीम और तरबियत के ऊपर जो तवज्जो दी है, परवरिश आपके खुरासान में हुई, लेकिन कुछ अरसा जो ये गुज़रा है यहाँ पर, ये फ़िक़ा और हदीस और तफसीर हिफ्ज़ के बाद 9 साल की उम्र में आपने हिफ्ज़ कुरान किया, जो कि आपके वालिद माजिद अलैहि रहमा की ज़ेर साया आपने उसको हिफ्ज़ किया। और उसके बाद फिर मकतब में आपने जो दर्स व तदरीस का उलूम व फ़नून जो हासिल करने शुरू किए, तो उसके अंदर आप सोचिए कि वालिद की सरपरस्ती के अंदर कितना आला वो मकाम होगा जो आपको अता हुआ। जैसा आपने अभी कहा कि बचपन ही से गरीब नवाज थे, तो वो बचपन में जो खेलने कूदने की उम्र होती है उसमें आपकी गरीब नवाजी इस तरह से नज़र आती है कि आप अपने दोस्तों को जो है अपने घर लाकर और उनको खिलाकर बहुत खुश हुआ करते थे। और इसी तरह से एक वाक़या है कि बचपन में ही
کہ آپ عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں صبح عید کی نماز کے لیے، تو وہاں ایک اندھے لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے، تو آپ کے دل کا درد کا عالم دیکھیے اور وہ کیفیت جو دل کی ہے، نرمی کی، کہ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اپنے کپڑے اس کو پہنا دیتے ہیں، کیا بات ہے۔ اور اس کو ساتھ پھر مسجد لے کے جاتے ہیں اور خود کوئی دھلی ہوئی پوشاک پہن لیتے ہیں۔ یہ جو کیفیات ہیں انسان کے اندر، یہ ہمیں ان کی سوانح حیات پڑھ کر جو ہمارے علم کے اندر بات آتی ہے وہ یہی کہ شروع ہی سے ایک جو اولیاء اعظام کی کیفیات جو ہمیں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں ملتا ہے، وہ سب ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے۔ اور کتنی چھوٹی سی عمر ہے 15 برس کی، جو ہم اگر ایک عام اس میں دیکھیں کہ 15 برس کی عمر میں بچوں کے اندر وہ سمجھ اور وہ شعور کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، لیکن والد ماجد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور پھر آپ بس اپنی والدہ اور اپنے باغ کی وہ کریں، اور پھر ایک بزرگ آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ کہ جب آپ بالکل آپ کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اور آپ سب بیچ باچ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور وہ بلکہ بیچ باچ کر سب میں تقسیم کر کے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم والا جو واقعہ، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ لوہے پیشانی پر ان کی پڑ چکا آپ نے کہ یہ جو آج ایک باغ کو سنوار رہا ہے، اس کو پانی دے رہا ہے، یا کل پوری دنیا اس کے پانی سے حیات جاویداں پائے گی۔ اور کتنی عظیم الشان یہ شخصیت ہیں، ان کے متعلق جتنا بھی پڑھا جائے اور کہا جائے وہ کم ہے۔ یہ تو ہم نے جانا، آپا میں آپ کی جانب آؤں گی امتیاز جاوید خاکیوی صاحبہ، کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور بڑی پیاری بات آپا نے کہی کہ ولی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی ولی ہوتا ہے، اور یقیناً یہ بات آپ پہ بھی صادق آتی ہے۔ اگر دینی خدمات کی بات کی جائے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے، تو آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کی دینی خدمات کے حوالے سے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں کہ وہ ہستی جن کی دینی خدمات آپ اس انداز سے دیکھیں تو کروڑوں مسلمان انہوں نے ایک وارث چھوڑے ہیں۔ یہ جو پاک و ہند کا ایریا ہے، یہ آج بھی احسان مند ہے خواجہ غریب نواز کی ان کاوشوں کا، کہ جب اس علاقے میں مسلمان نہیں تھے، یہ صوفیاء کرام ہی تھے جن میں سر فہرست نظر آتے ہیں تو خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں کہ جن نے آ کر اسلام کی روشنی پھیلائی۔ پھر آپ ایک اور انداز سے دیکھیں تو سلسلہ چشت کے جو بانی کہلائے، تو سلسلہ چشت سے جو آج تک وہ صوفیاء چلے آ رہے ہیں، جن سے رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو یہ ساری دینی خدمات کس کو جاتی ہیں؟ خواجہ غریب نواز کا، کہ جن کے ذریعے یہ سلسلہ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے آپ دیکھیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شنکر، ایک معروف اولیاء کا سلسلہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے، جنہوں نے پاک و ہند میں رشد و ہدایت کا کام کیا۔ اب ایک اور انداز سے آپ دیکھیں تو دین کا کام کون فرد کر سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں 4-5 بیسک کوالٹیز اس میں ہوں تو تب بندہ دین کا کام کر پاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس میں اخلاص ہو، جیسے کہ ابھی میری بہن نے بتایا کہ وہ شخص جو بچپن ہی سے، وہ ہستی جنہوں نے بچپن ہی سے خیرخواہی کا کام کیا ہو، جو جن کے اندر درد ہو، اخلاص ہو، جو 15 برس کی عمر میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں فروخت کر کے اور سب کچھ دے کر اور پھر اس اصول علم کی راہ پر نکلتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ للہیت موجود ہے، اخلاص موجود ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو علم چاہیے، قرآن و سنت پر عبور چاہیے۔ اور خواجہ غریب نواز جب اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں تو کتنے ہی ملکوں اور شہروں میں پھرتے ہیں صرف اصول علم کے لیے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہی ہیں خصوصی پروگرام برائے خواتین خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ہوں ندا نسیم۔ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ آئیے سوالات کا سلسلہ جہاں سے توڑا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز جب اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں تو کتنے ہی ملکوں اور شہروں میں پھرتے ہیں صرف اصول علم کے لیے۔ اس سے آگے بڑھیں تو علم کافی نہیں جب تک ساتھ عمل نہ ہو۔ بے شک اللہ پاک فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔
تو اثرات ختم ہو جاتے ہیں اگر ایک دائی، اگر ایک مبلغ ان باتوں پر خود عمل نہیں کرتا۔ اور ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے علم سے کہیں زیادہ عمل کر کے دکھایا۔ وہ ریاضتیں، وہ مجاہدیں، وہ عبادات جو آپ کی زندگی میں نظر آتی ہیں، 7 دن تک مسلسل روزے رکھنا، اور اس کے بعد ایک مسکال ٹکیا سے روزہ افطار کرنا، ایک چادر کو اس وقت تک لیے رکھنا جب تک وہ پھٹ نہیں جاتی، کون کر سکتا ہے آج کے دور میں؟ یہ آسان نہیں ہے یہ بات۔ پھر ایک بہت بنیادی جو روح کی طرح کام کرتی ہے وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ، جس کے لیے آپ نے ساری زندگی گزاری۔ تو ہم دینی خدمات کو اس انداز سے دیکھیں تو خواجہ صاحب ایک مبلغ کی ان ساری خصوصیات پر پورے اترتے نظر آتے ہیں۔ پھر ایک بہت ضروری ہے کہ آپ مخاطبین یا جن لوگوں میں آپ جا رہے ہیں اور جن لوگوں میں آپ نے میسیج دینا ہو، ان لوگوں کی نفسیات، ان لوگوں کی جو زبان ہے اس پر آپ کو عبور حاصل ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز کی زندگی میں کہ آپ اجمیر تب آئے ہیں، پہلے ملتان میں رہ کر آپ نے سنسکرت زبان سیکھی ہے، اور اجمیر جا کر جب آپ راجپوتوں سے بات کرتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کون اجنبی شخص ہے جو ہماری زبان میں ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہتھیار ہے، یہ اسلحہ ہے ایک دائی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، جس سے آپ پوری طرح بہرہ بر ہیں۔ تو اس کے بعد اب جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات تاثیر رکھتی ہے، اثر رکھتی ہے، اور متعدد کتب میں موجود ہے کہ تقریباً 95 لاکھ لوگوں نے آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا۔ یہ 95 لاکھ مسلمان نہیں، آپ ایک ایک مسلمان کے پیچھے اس کے پورے خاندان کو دیکھیں تو گویا کروڑوں افراد نے اسلام قبول کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر۔ اور پھر آپ کی جو کتب موجود ہیں، ملفوظات موجود ہیں، آپ کے شاعری میں پورا دیوان موجود ہے، اور بہت مشہور شعر ہے جو آپ نے حضور داتا گنج بخش کی اس چلہ گاہ میں جب آپ نے چلہ کیا، آپ لاہور تشریف لائے تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو آج بھی ہم ان کے ایک ایک جملے سے، ایک ایک قول سے ہم روشنی لے سکتے ہیں، اور بے شک آپ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ایک عام سا فرد ان سے رہنمائی لیتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، اور ایک نیک بندہ، ایک خاص بندہ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھائے تو خاص الخاص ہو جاتا ہے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی ان تعلیمات کی خصوصیت ہے۔ یعنی دینی خدمات اگر ہم دیکھتے ہیں آپا، تو ہمیں آپ کی باتوں کا جو نچوڑ مجھے ملا وہ یہ کہ للہیت اور اخلاص ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اور پھر سب سے پیاری بات یہ کہ آج کل اگر میں کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہوں، اور یقیناً میرے ناظرین بھی سیکھ رہے ہیں آپ دونوں کی خوبصورت باتوں سے، یہ بھی تو ایک رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے، ہم بھی تو، ہماری بھی تو اصلاح ہو رہی ہے، اور ان کا ذکر کر کے تو ہم ایمان کو تازہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپا یہ والی بات جو ہے، میں آپا کی جانب آؤں گی، سعدیہ آپا کی جانب، کہ جو آپ کا طالب جو آپ کے پاس علم حاصل کرنے آ رہا ہے، وہ چاہے کسی بھی عمر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے لیول پہ آ کے، اس کی سطح پہ آ کے بات کی جائے، اور اگر پھر اسی کی آپ زبان بھی بولیں تو وہ چیز زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ یہ والی بات جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ آپا مجھے آپ بتائیے کہ اب چونکہ ہم نے یہ چیز تو جان لی ہے کہ دینی خدمات کے حوالے سے ان کی کیا کاوشیں تھیں جس وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچے، اور دینی خدمات ہم نے ان کی دیکھی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کے اخلاق کی بات کریں، ان کی عادات کی بات کریں، اور ان کے معمولات کی بات کریں، تو آپ کیا ہم پہ کیا چیز وضع فرمائیں گی؟ ندا، یہ جو ابھی آپ نے بات کہی، پہلے اس کے ساتھ میں آپ کو اس چیز کو جوڑوں، اس جواب کو، کہ ہر سطح کے انسان کے ساتھ ظاہر ہے اس کے ذہنی لیول کے اوپر آپ نے آ کر جو ہے وہ خدمات کی ہیں دین کی، اس میں یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے جو ہم کبھی نہ بھولیں کہ آپ نے ذہنیتوں کو بدلا، آپ نے ذہنیتوں کا انقلاب جسے کہتے ہیں نا، وہ آیا ہے آپ کے دور میں، اور ایسے دور کی آپ نے بنیاد رکھی کہ جو امن کا، چین کا اور سلامتی کا اور عافیتوں کا دور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو بولنے والے بہت ہوتے ہیں، مگر کسی کے ذہن کے اندر اترنا، یہ ایک بہت بڑی اللہ کی نے ان کو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ اس ہر سطح کے انسان کے ساتھ جو ہے آپ کی بات چیت جس سے بھی ہوئی، اس کو آپ نے جو قائل کیا، اپنی شخصیت آپ کی جس کا آپ نے سوال کیا، وہ اس کا ایک ہی یہ حصہ ہے۔ آپ کے شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین نمونہ ہم آپ کی شخصیت میں دیکھتے ہیں کہ حق شناسی جن کا تر امتیاز، زہد و تقوی جن کا شعار،
इज्जो इनकसारी जिनका पैरहन हो। इखलास की अभी बात हुई, इखलास तो बेस है, बुनियाद है। अगर इखलास नहीं है तो ये सब कुछ फिर नहीं आता। तो इखलास ही के साथ जब ये सारे औसाफ इंसान की शख्सियत में आ जाते हैं, वही इंसान है जो कि इनकलाब बर्पा कर सकता है माशरे के अंदर। बेशक। तो आपके जो मामूलात, आपके जो हम आदाब देखते हैं, देखिए हमारे दीन के अंदर बेशक तालीमात के साथ साथ आदाब जो हैं उनकी कितनी अहमियत है वो हमें आपकी शख्सियत में नज़र आती है कि दीन का अदब, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, तमाम जितने आदाब हैं जो हमारे जैसे तहारत और पाकीज़गी है और तहम्मुल और बुर्दबारी है और लोगों से मेल जोल है, उसके अंदर भूखों का भी ख्याल, तो गुरबा का भी ख्याल, उनको खाना खिलाना, उनकी मदद करना, बेवाओं की दस्तगीरी करना। तो आपने मसावात और अखुवत का जो दर्स दिया, ख़ुद नहायत सादा तबीयत थी आपकी। आपका पैरहन देखें, आपकी खुराक देखें, जैसे बहन ने फरमाया 7 दिन का रोज़ा सोचिए, और उसके बाद भी फिर इतना मुख्तसर अपने पेट के अंदर डालना इफ्तार के लिए। तो आपका पैरहन क्या, आपका रख रखाव क्या, आपका उड़ना बिछोना क्या, नहायत सादा। और मामूलात को जब आप देखते हैं तो फिर वही हमें कैफियत जो हमें और औलिया उज़्ज़ाम में नज़र आती है कि पूरी पूरी रात इबादतें और पूरे पूरे दिन रियाज़तें और मुजाहिदे और उलूम हासिल करने के लिए कितने असफ़ार हैं जो आपने किए, किन किन मकामात पर आप गए। यानी आप बहुत खुशनसीब शख्सियत थे उस दौर की कि आपके ज़माने में बेशुमार औलिया और सूफिया मौजूद थे। इसीलिए जब आपकी तबलीग का वक्त आया तो आपने उस वक्त ये सोचा कि यहाँ तो बहुत हीरे हैं जो बिखरे हुए हैं और अल्लाह के दीन की तबलीग हो रही है, कोई ऐसा मकाम हो जहाँ पर ज़रूरत है कि पहुँचा जाए। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रहनुमाई फरमाई और फिर आपको किश्वर हिंदुस्तान आपके सुपुर्द की। तो ये शख्सियात जो हैं ये अखलाक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैकर होती हैं। ये इनका हर अमल, जैसा बहन ने फरमाया कि इस कदर बाअमल, तो उसमें वो जब ढाल लिया अपने आप को, उसके बाद फिर जब वो निकले तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अजीम शान आपको मक़ाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी जानिब आएंगे मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। मुझे ये बताइए कि आप ही का कौल है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का कि अल्लाह जिससे प्यार करता है, जिससे मोहब्बत फरमाता है, उन पे अपनी आजमाइशें या उस वक्त की या जो भी कंडीशंस होती हैं आजमाइशें भी नाजिल फरमाया करता है। तो आप उनके ऊपर आने वाली आजमाइशों के हवाले से हमें बताइए। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये मुख्तलिफ़ उलमा ने इस पर रिसर्च करके ये बात बताई है कि अल्लाह जब मोहब्बत करता है तो अल्लाह की मोहब्बत की अलामतें क्या हैं। सबसे पहली अलामत है कि अल्लाह उसे मार्फत दीन अता फरमाता है, अपनी मार्फत अता फरमाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। दुनिया सबको दे देता है, दीन और मार्फत हर एक को अता नहीं होती। दूसरी जो अलामत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और प्यार की, वो है आजमाइशें। और तीसरी अलामत है कि ज़िक्र खैर के साथ शोहरत अता फरमा। आप ये तीनों अलामतें देखें तो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर निगाह डालें तो पता चलता है कि वो कितने अल्लाह को महबूब थे, क्योंकि दीन भी आपसे मिला है, लोगों को आप पर आजमाइशें भी आई हैं और आपको ज़िक्र खैर के साथ वो शोहरत अता हुई है कि आज तक उनका ज़िक्र किया जा रहा है और क़यामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। इस आयत मुबारका में मोमिनीन के लिए आजमाइशों का जिक्र किया गया है। अब ये सारी आजमाइशें हैं कि तुम्हें खौफ से आजमाया जाएगा, भूख से आजमाया जाएगा, तुम्हें माल और औलाद देकर आजमाया जाएगा, जाहो मनसब देकर लेकर आजमाया जाएगा। फिर आखिर में फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, जिन्होंने सब्र किया उनको खुशखबरी सुना दीजिए। अब ये आजमाइशें ऐसी इम्तहान होता है हर बंदे के लिए कि जिस पर वो अल्लाह के करीब भी हो सकता है और अल्लाह से दूर भी हो सकता है। अगर उसने आजमाइशों को नवाजिश की एक कड़ी जाना कि जैसे अल्लाह के प्यार की अलामत है, मजनू का कासा टूट जाए तो वो क्यों नाचता है कि हर एक का कासा तो नहीं टूटा, मजनू का क्यों टूटा, कोई ख़ास ताल्लुक है तो तब। तो अल्लाह वाले जब उन पर इम्तहान आता है, आजमाइश आती है, तो अल्लाह के और करीब हो जाते हैं कि मैं अब रब की करम की निगाह में हूँ। वो जब भी आजमाइश में डालता है तो नवाजता ज़रूर है।
تو اہل اللہ مسکراتے ہیں کہ جب جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنی بڑی نوازش بھی ہوگی. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آپ لائف پر نگاہ ڈالیں تو والدین سے محرومی بہت بڑی آزمائش ہے. بہن بھائی نہیں ہیں, اکیلے ہیں. پھر تنہا تنہا جب اصول علم کے سفر پر نکلتے ہیں تو ان سفر کی صعوبتوں کو آپ سوچ سکتے ہیں. آج ہم اتنے لگژری سفر کرتے ہیں مگر پھر بھی ہمیں سفر میں پرابلمز رہتی ہیں, بھوک پیاس کی. اور وہ شخص جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر خالی ہاتھ نکلا ہو, اس کو کیا کیا تکلیفیں نہیں آئی ہوں. قلت طعام, قلت کلام, قلت منام, نہ نیند نہ کھانا, ہر چیز سے محرومی, وہ ساری ان کے اس علم کے سفر میں ان کے ساتھ رہتی ہے. پھر آپ آگے چلیں, دیکھیں اجمیر میں جا کے راجپوتوں کی اس سرزمین پر جا کر رہنا اور ایک جھونپڑی بنا کر, اور جب زیادہ راہ کچھ بھی نہیں ہے ساتھ, یہ آزمائشیں نہیں تو اور کیا ہے, مگر وہ مرد کلندر اکیلا ڈٹا ہوا ہے اس خدا کی طاقت پر کہ جن کا ایمان اور یقین اس اللہ پر ہوتا ہے, پھر وہ گھبراتے نہیں ہیں, ڈگمگاتے نہیں ہیں. اور یہی ہوا کہ اس بنجر زمین پر پھل پھول ہو گئے. تو آپ کا سارا سفر آزمائشوں کا سفر ہے, امتحانات کا سفر ہے, اور ہر بندہ ان سے گزرتا ہے, مگر کسی کو وہ آزمائشیں ولی بنا جاتی ہیں اور کسی کو بندے سے بھی نیچے گرا جاتی ہیں. کیا بات ہے, یعنی اتنی پیاری بات آپ نے کہی کہ یہ آزمائشیں جو ہیں یہ تو معرفت الہی پانے کا ذریعہ ہے. بالکل, بس بات تو سمجھنے کی ہے کہ کس کی سوچ اور سمجھ کتنی ہے, اور وہ اپنے لیول پہ آتی کتنا سمجھتا ہے. یوں سمجھیں آپ دو دھاری تلوار کی مانند ہے کہ اس پر آپ کھڑے ہیں. آزمائش پر آپ نوازشیں بھی لے سکتے ہیں اور آزمائش پر آپ اللہ سے دور بھی ہو سکتے ہیں. بے شک, تو سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اس کے بارے میں. اللہ اکبر. انشاءاللہ آپ کی زبان اللہ مبارک کرے اور ہم سب کو ایسا انسان بنائے کہ ہم ہر آزمائش میں پورا اتر سکیں. اگر پورا نہ بھی اتر سکیں تو کم سے کم ثابت قدم تو رہیں, ناشکری تو نہ کریں. آپ کی جانب آؤں گی آپا, اور جب بات ہوئی آپ سے میں نے عادات کے حوالے سے جانا, ان کے اخلاق, ان کے اطوار کے حوالے سے جانا, مجھے بتا دیجئے کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی؟ ندا, مطلب ایک عرصہ جب آپ 15 برس کی عمر میں چھوڑتے ہیں اپنی وہ شہر اور وہ جگہ پر اور اپنی والدہ کو, تو حصول علم کے ہی لیے نکلتے ہیں, اللہ ہی کی تلاش میں نکلتے ہیں, معرفت کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور ایک عرصہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جگہ جگہ قریہ قریہ جاتے ہیں اور علوم و فنون جو ہے بڑے بڑے علماء و مشائخ سے آپ حاصل کرتے ہیں. آپ کی تعلیمات جو ہیں, جب جس وقت آپ آ کے اجمیر شریف میں مقیم ہوتے ہیں, اور آپ کی جو تعلیمات ہیں, اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مرید خاص ہیں, تو وہ تمام جو آپ درس دیتے ہیں اور تدریس کا کام جو ہو رہا ہے آپ کی خانقاہ میں, وہ تمام وہ لکھتے جاتے ہیں. اور اس کتاب کا نام دلائل العارفین غالباً ہے اس کتاب کا نام. تو اس کے اندر سے اقتصابات ہیں جو کہ ہم تک پہنچے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ آپ نے باطنی علوم کی تعلیم پر بہت زور دیا, جو انسان کا اندر کا باطن ہے. یعنی ظاہر علوم تو ہیں ہی جو آپ نے حاصل کیے, اور جو کچھ آپ نے حاصل کیا وہی آگے آپ نے اس کو منتقل کیا اپنے تمام طلباء میں. تو یہ بہت پیاری ایک کیفیت تھی کہ جو اس وقت کے اس دور کے طلباء کو ملی اور لوگوں کو, انسانوں کو ملی. اطاعت الہی کی آپ بے پناہ تعلیم دیا کرتے تھے, اور وہ تمام قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں انہی کو الفاظ کا پیکر پہنا کر, اور آپ کی مجالس کے اندر ان کا ذکر ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے حضور پنور علیہ السلام کی فضیلت پاک کا ذکر جب شروع کیا تو کتاب میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے انہوں نے فرمایا حضور علیہ السلام سے کہ اگر آپ کی حمد و ثنا اور آپ کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو اس پوری کائنات کے جتنے اشجار ہیں ان سب کو قلم بنا لیا جائے, اور تمام سمندر جو ہیں وہ ان کو روشنائی بنا لیا جائے, اور جتنی ساتوں زمینیں ہیں اور آسمان جو ہیں وہ کاغذ بن جائیں, تو اور ان کے اوپر آپ کی حمد و ثنا لکھی جائے, تب بھی آپ کی فضیلتیں نہیں لکھی جا سکتی. سبحان اللہ, جب بھی آپ کی حمد و ثنا نہیں ہو سکتی. یہ ایک مجلس میں آپ نے جو ذکر کیا اس کا ایک مختصر سا حوالہ. پھر سورہ فاتحہ پر آپ نے بہت
خوبصورت ایک مجلس اور بیان کیا، اس میں خطاب فرمایا، اور اس کے اندر تمام جو سورہ فاتحہ کی فضیلتیں ہیں وہ سب بیان کرنے کے بعد علم العادات کے حساب سے بھی وہ تمام بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ، اپنے مرشد حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایک دریا پار کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، اور کوئی ہمارے پاس چیز نہیں تھی کہ جس سے ہم وہ دریا پار کر سکے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو. تو چند لمحوں کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کی اور دیکھا کہ یہ دریا کے پار کھڑے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ. تو اس کو بیان انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ایک اتنا بڑا تحفہ ہے جو حضور پرنور علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کو ملا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے اور اپنا قدم آگے بڑھایا دریا کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے جو ہے پار لگا دیا. آپ نماز کا جب ذکر فرمایا کرتے تو اسی طرح سے کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. جب تک تم ستون کو قائم نہیں کرو گے، جب تک تمہارا جو ہے مکان وہ قائم نہیں ہوگا. پھر آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک روایت بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال عرض کیا دوزخ کے بارے میں کہ دوزخ کے کتنے درجات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ کا سب سے جو تاریک حصہ ہے وہ 7واں، اس کی 7ویں دوزخ ہے. اس کے بھی 7 درجے ہیں، جیسے 7واں آسمان ہے اور 7 زمینیں ہیں، اسی طرح سے. اور وہ اس قدر پرہول ہے اور اس قدر تاریک ہے، اور اس کی آگ اتنی شدید ہے اور اس کا عذاب کہ اگر اس کا ایک ذرہ اس زمین کے اوپر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، سمندر خشک ہو جائیں، اور زمین کی جتنی 7 تہیں ہیں وہ سب کی سب جل کے بھسم ہو جائیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوزخ کا حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کو ترک کرتے ہیں اور میرے نام پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. تو آپ کی تعلیمات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں مختصر ہیں، لیکن اس قدر جامع تعلیمات آپ کی ہیں جو ہمیں یہ دلائل العارفین کے اندر ہمیں ملتی ہیں اس کتاب کے اندر. بہت خوب سعدیہ آپا، آپ کے جواب سے میں پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں اور آپ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے، بلکہ بارہا مختلف پروگرامز میں اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ بہت ہی خاص بھی بات ہے، اور وہ کیا خاص بات ہے یہ بھی آج ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا شخص، چاہے وہ اللہ اور اس کے حبیب سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ پوری طرح سے یقین نہ بھی رکھتا ہو، لیکن وہ آپ کی درگاہ پہ حاضری دیتا ہے اور اپنی منتیں، اپنی مرادیں وہاں لے کے جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اسے ملتا بھی ہے، اپنی جھولی بھر کے واپس آتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا خاص بات ہے، کیا وجہ ہے کہ وہاں سب جاتے ہیں، ہر خاص وہاں نظر بالکل ندا. اس سے تھوڑا سا آپ پس منظر کو سمجھیں. دیکھیں اللہ رب العزت رب العالمین ہے، بے شک وہ تمام عالمین کو پالنے والا ہے. مسلمان کیا، کافر کیا، عیسائی کیا، یہودی کیا، وہ سب کو دے رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، بے شک حضور علیہ السلام کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین تمام عالمین کے لیے ہے. اب جو شخص بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہوتا ہے، فنا فی اللہ کے مقام پہ چلا جاتا ہے، اس سے تمام مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. تو کیوں نہ مخلوق کھچی چلی آئے اس کی طرف. اور یہ صرف ایک خواجہ غریب نواز کا ہی خاصہ نہیں، تمام صوفیاء کا یہ خاصہ ہے. انڈیا جانے کا اتفاق ہوا، محبوب الہی کی درگاہ پہ ہم نے سکھوں کو بھی دیکھا، ہندوؤں کو بھی دیکھا. اسی طرح خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بارگاہ میں سارے مذاہب کے لوگ آ رہے ہیں. تو خواجہ غریب نواز یہ سلسلہ تمام صوفیاء کرام کے پاس رہا ہے. میں نے کہا کہ جو بھی فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے اس سے فیض سب کو ملتا ہے، کوئی بھی محروم نہیں رہتا. آپ نے جا کے یہ چیز خود یہ دیکھی ہے کہ ہاں جی کہ آدھی رات کو بھی سکھ بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں اور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیض پا رہے ہیں. کیا بات. اور پھر آپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت خصوصیت ہے کہ جو جاتا ہے، جو مانگتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ محروم نہیں رہتا، اس کی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. پھر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پنڈت نہرو بھی گئے، مسز اندرا گاندھی بھی گئی، کوئین میری بھی گئی. لارڈ کرزن نے کہا کہ ہندوستان پر 800 سال سے ایک قبر حکومت کر رہی ہے. یہ اتنے معروف نام ہیں. وہ کیوں گئے تھے؟ بھئی نہ ملتا ہو کسی کو تو کوئی جانا کیوں پسند کرے، مگر سب کو یقین ہے کہ اس بارگاہ سے ملتا ہے، کوئی محروم نہیں رہتا. اب سوال کرنے والے پر ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے.
صحیح بات ہے. دنیاوی حاجتیں ہیں تو وہ بھی اس بارگاہ سے پوری ہوتی ہیں, جی. کیونکہ اللہ رب العزت کا پیچھے ہاتھ ہے جن کے, تو وہ ہاتھ بندے کا ہے سامنے اور پیچھے اللہ رب العزت کی قوت کار فرما ہے. تو یہ اسی طرح سے سلسلہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ العزیز کے اہل ایمان میں سے جو بھی کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے پھر اس سے فیض ملتا ہے اور لوگ فیض پاتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اور میں آپ دونوں شخصیات کی بہت مشکور و ممنون ہوں, سعدیہ آپا, سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی, اور محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کی, کہ آپ دونوں شخصیات یہاں میری اور میرے ویورز کی, AYQ TV کے ویورز کی, ان کے فینس کی رہنمائی کے لیے موجود رہیں. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ رضا نسیم کو اجازت دیجیے گا. اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک مجھے اور معاف فرمائے اور توفیق دے کہ اچھے اچھے ایسے پروگرامز کر سکیں, اور یہاں AYQ TV کی وساطت سے ہم آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ ایجوکیٹ کر سکیں. آج میرے ساتھ ناظرین کرام ایک ایسا نام بھی موجود ہے کہ پروگرام کے شروع میں بھی انہوں نے ہماری سماعتوں کو مہکایا تھا, ہماری قلوب کو منور فرمایا تھا, اور میں چاہوں گی کہ پروگرام کا اختتام بھی انہی کی خوبصورت اور پیاری پیاری آواز میں ہو, کیونکہ بہت ہی عقیدت سے پڑھتی ہیں, جھوم کے پڑھتی ہیں, اور جب یہ پڑھتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم انہیں سنتے ہی ہیں. سعدیہ کاظمی ہمارے ساتھ ہیں اور سعدیہ ہی کی آواز پہ آج کے پروگرام کا بھی اختتام ہوگا. میری جانب سے فی امان اللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں, تیری شان خواجہ خواجگاں, تیری شان خواجہ خواجگاں. تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. میرا بگڑا وقت سنوار دو, میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے, میری زندگی کا سوال ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاں, تیری شان خواجہ خواجگاں, تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے.